औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को बहुत सारी दुआओं के साथ शाज़िया नज़र खुश आमदीद कहती हैं। सामीन, आप सब लोगों की डिमांड है कि अल्लाह समद के वजीफ़े के बारे में तफसील से बताया जाए, तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए हाजिर है। अल्लाह समद की जो तस्बीह है, जो जिक्र है, वो कैसा है और उससे क्या हासिल होता है। बात यह है कि उससे क्या क्या हासिल किया जाता है। आप खुद सोच लीजिए कि नाम अल्लाह समद, सूरत सूरह इखलास, जो खुसूसन मखसूसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कैसे बयान करती है कि जैसे किसी और सूरत में इतने तरीके से, इतने खालिस्तन तरीके से और कहीं बयान नहीं किया गया। एक ये है और एक आयतुल कुर्सी है। तो सामीन, आप लोगों के लिए हाजिर है। अब गौर कीजिए, सूरह इखलास जो वजीफ़ा है अल्लाह समद का, ये रब्बे ताला को पाने के लिए है, रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के लिए। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ की बात हो रही है, जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, उसकी बात हो रही है। ये कोई छोटी मोटी हस्ती की बात नहीं हो रही है। आइए जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में अपने आप को किस तरीके से बयान करता है, किस तरह से वो खुद को जाहिर करता है। मेरी मोहतरमा बहनों और मोहतरम भाइयों, हम सब लोग सोचते हैं, मैं भी अक्सर औकात सोचती हूँ कि हमारा रब अल्लाह और रहमान रहीम कितनी अजीम सफ़ात और पाक ज़ात और ताकत वाला रब है। इतनी ताकत वाला रब है कि जो चीज़ बनाने का इरादा रखता है, ख्वाह वो ज़मीन है, आसमान है, हवा है, पानी है, जंगलात है, यह चांद सितारे सूरज हैं, कहकशाएं हैं, प्लैनेट्स हैं, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। बस सिर्फ वो एक लफ्ज़ फरमाता है, कुन, हो जा, फयाकुन, वो हो जाती है। मैं भी अक्सर औकात सोचती हूँ कि नाजरीन, हमने एक घर बनाना हो, एक छोटी सी चीज़ बनानी हो, हत्ता कि माचिस के डिबिया तक ही बनानी हो, क्या क्या चाहिए, कितने प्रोसेस गुजर के फिर भी इसमें एडिशनल चीज़ कुछ भी नहीं है। ये सारा मटेरियल है, उसी मटेरियल की मॉडिफाइड एक फॉर्म होती है। क्रिएशन कुछ भी नहीं है, क्रिएशन कुछ भी नहीं है, ये टोटल मॉडिफिकेशन है। क्रिएशन कहाँ है? क्रिएशन यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी हस्ती है कि वो किसी चीज़ को बनाता है किसी ना चीज़ से। कैसे रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात बनाई, ज़मीन और आसमान सितारे बनाए, क्या वो कहीं से आग लाया, कहीं से मिट्टी लाया, कहीं से हवा लाया, कहीं से पत्थर लाया? इतनी बड़ी ताकतों वाला वो रब है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत वाला रब हो के भी हमें पैदा करके, ज़मीन को पैदा करने के बाद हमें पैदा करके ज़मीन पर भेजकर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी सोचों को भी पढ़ सकता है, हमसे मोहब्बत भी करता है। और वो ये फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूं। इतना बड़ा रब, खुद सोचिए, इस रब को पाने की हम बात कर रहे हैं कि वो हमें उसको हासिल करने की बात कर रहे हैं, उसकी कुर्बत से मुराद अल्लाह की रज़ा, कि वो हमें अपना बंदा बना ले, अपने बंदे में हमारा नाम लिख ले, अपने बंदों में हमारा नाम लिख ले। पैदा तो हमने उसे कर दिया है। एक माँ बाप के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन उन सब बच्चों में कोई ना कोई एक पसंदीदा बच्चा होता है।
اور وہ بچہ ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا اور شیطان نے نہ کیا، پھر شیطان نے کہا کہ میں برگلاؤں گا تیرے بندوں کو جن پہ تجھے اتنا بھروسہ ہے، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو دائیں سے، ان کو بائیں سے، ان کو آگے سے، پیچھے سے، ان میں شر پھیلاؤں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا وہ جو ایک لفظ ہے، وہ یقین جانیے، یقین کیجئے کہ میرے لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ لفظ کیا ہے؟ کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے تم نے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تو بھی میری ہی کریشن ہے، لیکن میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو بندے میرے ہیں، جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو میری عطا پر خوش ہیں، جو میرے احکامات پر خوش ہیں، میری حدوں، ان سب کی وہ جو پابندی کریں گے، شیطان تو کچھ بھی نہیں ان کا بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ میرے بندے ہوں گے۔ یا رب العزت ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ یا میرے مولا کریم، اتنی بڑی کائنات کا رب ہونے کے باوجود یہ ریگستان، یہ پہاڑ، یہ پتھر کیڑے کو بھی تو یاد رکھتا ہے۔ یا رب العزت، کتنی دنیا میں پتے گر رہے ہیں، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ کیسا رب ہے تو، اتنی طاقت والا ہے تو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ جی ہاں، بالکل، اللہ رب العزت واحد ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہ تنہا۔ کس 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 صورتوں میں، کتنی صورتوں میں اس نے فرما دیا ہے کہ میں ہی رب ہوں، اکیلا ہوں۔ اگر کوئی اور رب دوسرا ہوتا تو یہ کائنات فنا ہو جاتی۔ دیکھ لیجئے ناظرین، کتنے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر طرح کرسی کا چکر ہے، کرسی پر لڑائی ہے۔ آیت الکرسی نازل کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اس کرسی کا مالک میں ہوں، اور مجھے کچھ مشکل نہیں ہے ان تمام کی حفاظت کرنا، ان تمام کو کنٹرول میں کرنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب بات آ گئی ہے اللہ الصمد کی۔ ناظرین، اللہ الصمد کا لفظ پہ اپنا نام اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کر کے اپنے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ میں بے نیاز، بے نیاز کون ہوتا ہے؟ بے پرواہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی حکومت میں بیٹھ جائے اور اس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں تو وہ کہتا ہے ناظرین کہ میرے ووٹ زیادہ ہیں، میرے ووٹ زیادہ ہے، میرے پاس اتھارٹی زیادہ ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری کرسی کو اب کوئی نہیں ہلا سکتا، میری کرسی سے مجھے اب کوئی نہیں گرا سکتا۔ یاد رکھیے، وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میرے خلاف اٹھ کے میری کرسی کو ہلا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں دینے والا ہوں، تم سب میرے محتاج ہو۔ یہ زمین ہو نہ ہو، یہ کائنات ہو نہ ہو، یہ سورج چاند ستارے ہو نہ ہو، یہ سورج چاند ستارے ہو نہ ہو، یہ جنات ہو نہ ہو، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ حشرات، یہ مچھلیاں، یہ سمندری مخلوقات، یہ سمندری مخلوق جتنی بھی، یہ پانی، یہ سارے ہوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اتنی طاقتوں والا ہے، وہ جب چاہے ایک نئی سے نئی کائنات بنا سکتا ہے، ایک نیا سے نیا نظام بنا لے۔ وہ ایسا ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اس کا نام لے رہے ہیں۔ اپنے آپ سامعین، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ کے کانوں میں اذان دے کر آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں اس رب نے پیدا کیا ہے، اور جب تمہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آئے، اس پہ لبیک کہنا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تو بولا جائے، اس پہ لبیک کہنا اور گواہ بھی رہنا کہ اللہ معبود ہے، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ ہم اس اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ الصمد، یہ صمد کون ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اتنی طاقت والا ہے کہ اس نے فرمایا ہے کہ تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا علم کتاب میں نے عطا کر دیا تھا آصف بن بخیا کو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیے، ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر پڑا ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت تھوڑا سا کتاب سے وہ علم عطا کیا تھا حضرت آصف بخیا کو، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ کی کتاب میں اتنی طاقت ہے تو اللہ میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت تھوڑی سی سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں، سمجھ لیجئے ایک قطرے کا بھی بٹا ہوا 1000واں حصہ تھوڑا سا علم، اس کی طاقت آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اور جب ہر وہ طاقت آپ میں عطا ہو جاتی ہے تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ سنیے، جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے چلیں۔ اللہ رب العزت آپ کا ذکر بلند کر دے گا۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو ایسی عزت عطا کر دے گا کہ جس محفل میں آپ بیٹھ جائیں گے آپ محفل کی جان بن جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، اس کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے، اس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ ذکر کرنے کے بعد ایسا ہو جائے گا کہ جس بات کا آپ گمان کر لیں گے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے، تو ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بتائیے، آگے سنیے، آپ کو اللہ رب العزت ایسی استقامت، ایسا ذکر، ایسی روحانیت تمہیں دے گا کہ جہاں آپ جائیں گے وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا، کیونکہ آپ کی باتوں میں ایسی تاثیر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے آواز میں اتنی ٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کی شخصیت میں ایسا نکھار ہوگا کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ یہ عزت اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ جو بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت اس میں قبولیت کے امکانات بہت ہی زیادہ کر دے گا۔ آپ کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرنا شروع کر دے گا۔ حتیٰ کہ موبائل فون پہ بھی کال کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو دم ڈالیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے دم میں اثر کر دے گا۔ خواہ کال سننے والا دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ اس کو شفا دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی عزت رکھنی ہے اور آپ کے کلام میں برکت رکھنی ہے، تاثیر رکھنی ہے۔ بہت سے واقعات جو ہونے والے ہوں گے وہ آپ کو پہلے سے ہی محسوس ہو جایا کیا کرے گا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، آپ کے سچے خواب، آپ کے گمان، آپ کی آواز میں ٹریکشن اور آپ کی شخصیت میں روحانیت تاثیر اتنی زیادہ کر دے گا، آپ سے ناراض لوگ بھی جو آپ سے ناراض ہیں وہ راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ خود آپ کے پاس کھینچے چلے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی بہت کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ فائدے ہیں جب آپ بڑی خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے، جس سے میں اس کا فضل مانگ رہی ہوں، جس سے میں اس کی روحانیت مانگ رہی ہوں۔ اب اس کا وظیفہ سنیے، اس کی تسبیح سنیے کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ سنیے کیسے کرنا ہے۔ جمعرات کا دن، جس دن صبح جمعہ ہونا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کے اذکار ختم ہو جائیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے میں اپنے کمرے کی روشنیوں کو تھوڑا سا گل کر دیں، ہلکی پھلکی سی روشنی رکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، کچھ اپنے ماحول کو تھوڑا سا پہچان سکیں، یعنی کہ اتنی روشنیاں نہ ہوں کہ آپ کی نظر
بار بار کمرے پر پڑتی رہے کہ آپ ذکر کر رہے ہوں اور دماغ میں کمرے کو دیکھ دیکھ کر طرح طرح کی باتیں گھوم رہی ہوں کہ یہ صوفہ یہاں ہونا چاہیے، یہ صوفہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹیبل یہاں ہونا چاہیے، یہ ٹیبل وہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ دیوار خراب ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک ہونے والی ہے، یا یہ وہاں ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، آپ کو تھوڑا سا اکیلا ہونا پڑے گا۔ آپ اکیلا بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس دوران آپ کا موبائل آپ کے گھر میں، آپ کے گھر والے آپ کو نہ پکاریں، آپ کا موبائل فون سائلنٹ پر رہے، کوئی نہ پکارے آپ کو۔ آپ چاہیں تو چھوٹی تسبیح کر لیں، آپ چاہیں تو بڑی سے بڑی تسبیح کر سکتے ہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز ہو چکی، اذکار ہو چکے، 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنے خشوع و خضوع اسی حالت میں آپ باوضو ہو کر آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنی ہے۔ پھر آپ نے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اخلاص کی تلاوت پڑھنا ہے، شروع کر دیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ اللہ الصمد پہ آئیں تو آپ اللہ الصمد پہ رک جائیں۔ اللہ الصمد 1 بار پڑھیں، اللہ الصمد 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے 100 دانے کی پوری تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ لہٰذا جب آپ اللہ الصمد کی پوری تسبیح پڑھ چکے تو پھر پوری سورت پڑھ لیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب یہ آپ کی پوری ایک تسبیح ہو گئی ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جس کو گھر میں بہت ہی کام ہے تو وہ صرف ایک تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے۔ تنہا کا تنہا تعلق ہے، ایک کا ایک سے تعلق ہے۔ اگر آپ زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک سے زیادہ تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 آپ دوسری پڑھنے کے باوجود تیسری بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 پڑھ سکتے ہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 سے 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 7 9 11، یعنی کہ یہ تسبیح میں طاق میں پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھ لیں تو آپ نے گنتی جو ہے طاق میں رکھنی ہے۔ اس کو جب آپ ختم کر لیں تو آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں۔ جو جی میں آئے وہ مانگ لیں، جو دل میں آئے وہ مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے تمام حاجات، تمام خواہشات مانگ لیجئے۔ اثر تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے، نور تو اس کا آنا ہی آنا ہے۔ آپ کو بہت کم چیزیں بتائی ہیں سامعین۔ یہ تسبیح کرنے سے اب یہ مت پوچھیے گا کہ آپ کو اور کیا چاہیے اور کیا کیا ملے گا۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ کیا کیا ملے گا تو دولت آپ کے پاس اتنی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ سنبھال نہ سکیں گے۔ جس چیز کی آپ خواہش کریں گے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو جاب مل جائے گی۔ یہ وہ سب کچھ، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور بچوں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرما دیا ہے کہ یہ بیٹے، یہ دولت، یہ مال، یہ زر، یہ تو دنیا کی دولت ہے۔ اس لیے میں نے ان کو بہت ہی چھوٹی چیزیں کہا ہے، کیونکہ جب انسان کی روح قبض ہوگی اور آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ کو تب معلوم ہوگا کہ دنیا کی دولت کتنی چھوٹی چیز تھی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی گنوا ڈالی۔ اب وقت ہے، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آئیے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کیجیے،
اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اتنا نواز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ یہ اتنا مہربان ہے اللہ. کیا اللہ میرے پاس موجود ہے؟ اور وہ ہے، وہ ہر وقت ہے، وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل آپ کے پاس ہوتا ہے. تو آئیے، جو اتنے پاس ہے اللہ، اس اللہ سے جو شہر رکھ کے قریب ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اللہ آپ کی شہر کے قریب ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے جہاں ایک ہوتا ہے دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، چار ہوتے ہیں ایک پانچواں میں ہوتا ہوں. جب تم اکیلے ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں. تم لفظ کیا ادا کرتے ہو؟ تمہارے دل سے جو دل میں وسوسے رکھتے ہو، جو تم گمان رکھتے ہو ذہن میں، ان سے بھی واقف ہوں. ناظرین، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں. آئیے طاقتور کے ساتھ مل جائیں، وہ ہمیں بھی طاقتور بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ مومن بن جائیں. معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، لوگوں پہ رحم کرنا سیکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کو درگزر کر دے گا. لوگوں کے عیب چھپائیے تاکہ اللہ آپ کے عیب چھپائے. لوگوں میں رزق بانٹیے، اللہ آپ کو زیادہ رزق دے گا. اور میرا رب العزت ایسے ہی کرتا ہے. میں اللہ رب العزت کی حکمتوں کو جانتی ہوں. آئی لو یو اللہ جی، آئی لو یو اللہ جی، آئی لو یو. دعا گو شازیہ نظر. خدا حافظ.